प्रोग्राम में बात करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से बेनतीजा खत्म हो गया। इस सिलसिले में कल दोबारा इजलास होगा और स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इंतखाबात वक्त पर ही होने चाहिए। उसके बाद बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के तेहरान के दौरे की। जनरल बाजवा ने ईरानी सदर हसन रूहानी, वजीर खारजा जवाद जरीफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी और वजीर दिफा जनरल हतामी से मुलाकातें की। जनरल बाजवा ने कहा कि पाक ईरान सरहद अमन और दोस्ती की सरहद है। ईरानी सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने का खैर मकदम किया और कहा कि इससे दोनों के दरमियान ताउन बढ़ेगा। और आखिर में बात करेंगे काबुल की, जहां शमशाद टीवी चैनल के दफ्तर पर हमले में 2 अफराद जाँ बहक और 20 के करीब जख्मी हुए। दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। मैं आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमें देख सकते हैं। मोहतरमा गुलमी ने आप इतने लॉस्ट थे उस डिसीजन में कि आप अपना नाम ही बताना भूल गए एक सेकंड के लिए। हाँ, ये जो नजर सानी की वजह ये है कि आप जब तैयारी कर रही थी उस वक्त लेट आया, कुड नॉट चेंज द हेडलाइन पर मुश्तमिल जो है Have you finished it? आया है ऑलमोस्ट। अच्छा, लेकिन तो कुछ उसमें वो यानी मसला ये है कि इसको प्रिंट आउट करना और फिर वो देर लगती है ना थोड़ा सा, और उसके बाद अंग्रेजी मेरी काफ़ी कमज़ोर है तो अंग्रेजी तो बिल्कुल ठीक है, हम अपने इस पे जो है वो फोकस रखेंगे। हाँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसला तफसीली आया है ये वो चीज़ है जो हो चुकी है। हाँ, you're right। ठीक है, मेरी दानिश में ये जो आज वाला फैसला है ये वो था वो जो उन्होंने रिव्यू की दरख्वास्त की थी ना कि सर अपने फैसले पर नजरसानी करें, उसका बहुत देर के बाद फैसला आया ये तफसीली। और ये मेरी दानिश में हमारे वहाँ एक मुहावरा गलियों में होता है, ये मोर ओवर है। राइट। तो बेहतर होता कि नवाज शरीफ साहब ने वो जैसे GIT चले गए थे ना झूमते झामते, हाँ। तो अगर ये रिव्यू में ना जाते तो ये भी उनके लिए बेहतर होता। उसमें मगर सारे टेलीविजन चैनल पूछ रहे थे कि कब नवाज शरीफ को उनके सवाल का जवाब मिल गया, तो आपको मिला उसका उनके सवाल का जवाब इसमें कि मुझे क्यों नहीं? जी बिल्कुल कैटेगोरिकली मिला है वो। ये उसमें तो सच्ची बात है जो मैं आपको बताऊं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जितना मैंने जर्नलिज्म सीखा है उसने मुझे ये सिखाया कि जब कोई चीज़ कोर्ट में डिस्कस हो रही हो तो उस पर तबसरा आराई आपको तौहीन अदालत की तरफ ले जा सकती है, लेकिन जब फैसला आ जाए तो लफ्ज़ है फेयर कमेंट। हाँ, आपको फेयर कमेंट का आईनी हक है, ठीक। लेकिन मैं ऐसा बदनसीब हूँ आपको तो फेयर कि 20 अप्रैल को जब आया फैसला तो मैंने बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैंने ये कहा, मैंने कहा यार ये GIT वाली बात गड़बड़ हो गई, इसमें ISI और MI को नहीं होना चाहिए था। मैंने ये बात बहुत आमियाना अंदाज में, एक यानी आमियाना नहीं बल्कि अमूमी अंदाज में, आमियाना तो गली मोहल्ले का हो सकता है, यानी जनरल टर्म्स में बात। हाँ, यस यस। और एक बिल्कुल एज अ स्टूडेंट, और उसी वक्त आपके निशरी जो आई थी वही ना जैसे अभी पढ़ के कुछ ख्यालात आए होंगे तो, लेकिन उसके बाद मेरे ही भाई हारून रशीद साहब ने अपने टीवी प्रोग्राम में कहा कि फौज रो रही है कि जी हमें क्यों घसीट रहे हैं इसमें। ऑन एयर कहा। बिल्कुल हमने उन्होंने कॉलम भी लिखा जिसमें ये कहा कि एक सतह पर यह भी गौर किया जा रहा है अस्करी हलकों में कि हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करें कि शायद कि सर हमें कोई इससे GIT से बाहर रखने की गुंजाइश है। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं जी, चूंकि 190 के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो ये लगेगा जैसे कि आप अपनी जिम्मेदारी से कतरा रहे हैं। ठीक ठीक। राइट।
اس کے باوجود شکایت لگائی گئی سپریم کورٹ کو آپ کی کہ جی ہمیں، اور اس میں جن لوگوں کے گناہ گاروں کے نام تھے ہم بھی کھڑے ہوئے تھے، اس میں میں سر فہرست تھا، اور 20 اپریل کا پروگرام جو ایک وہ تھا. ارے بھائی نہیں تو کیا مطلب اب آج نہیں کریں گے آپ پھر کامنٹ اپنے جب اس کے بعد تو میری بات وہ تو شکر ہے کہ ججوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، ورنہ وہ یہ کہ میں اس وقت کہتا، مجھے اگر جج صاحب کو بلاتے تو میں کہتا کہ آدمی کوئی ہمارا صاحب تحریر بھی تھا، میں یہ کہتا سر میں نے تو صرف اپنی رائے دی تھی سپونٹینس، یہ سر یہ چلائیں یہ ہارون رشید کا یہ ٹی وی پہ کلپ سر، اور سر یہ کالم بھی پڑھے. میں تو سر اپنی رائے کی تھی. وہ تو خیر شکر ہے ہمارے ججز حضرات نیک دل ہیں اور انہوں نے ہم جیسوں کی بکواس کو نہیں، ورنہ فرشتوں کے لکھے پہ تو میں کہیں تھا. اینی وے تو اس کے بعد سے توبہ. بہرحال مور اوور کے حوالے سے جو آپ کہہ رہی ہو نا کہ مجھے کیوں نکالا، تو اس میں انہوں نے صاف الفاظ میں صفحہ نمبر 13 پہ لکھ دیا ہے کہ صاحب آپ یہ سمجھتے رہے تھرو آؤٹ، آپ نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی، آپ نے پارلیمان کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی. یہ بات یاد رکھے بغیر اور پھر محاورہ کوٹ کیا، You can fool all the people all the time. But not all the people all the time. وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد شعر بھی ایک استعمال ہوا. اچھا اب اس دفعہ یہ کہ انگریزی کا نہیں، اردو کا تھا، کہ وہ پہلے تو وہ ناول وغیرہ سے تھا نا. گاڈ فادر اور اس سے پہلے پٹی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. جی ہوئے کڑک. گاڈ فادر پہ تنقید ہو گئی تھی، انہوں نے کہا بتاتے تمہیں. نہیں وہ یہ کہ تم فارغ ہو. اچھا صحیح ہے، ہاں مطلب ہوتا نہیں، بٹ پوائنٹ اب میں کیا کروں، اب آپ میں ایک بات کر لوں، کر لینا باس، کیا ہے مطلب وہ پھر تو نہیں ہے اب یہ میں اس کا I can't guarantee it but let's see. دیکھتے چلیں. اب انہوں نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ ڈینائنگ این ایسٹ، کہ آپ ایک تو اپنا اثاثہ وہ یعنی تنخواہ والی بات دیتے سے، ایک تو وہ آپ اس کو جھٹلا رہے تھے. اس کے بعد ایک ٹرسٹ ڈیڈ دی گئی جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ 2006 میں تیار ہوئی تھی، لیکن اس کو لکھنے کے لیے فونٹ یعنی رسم الخط جو انگریزی کا کیلیبری وہ کہتے ہیں، اس کا کمرشل استعمال نہیں. آج 2007 میں شروع، اب انہوں نے فیصلے میں لکھ دیا یہ بات دوبارہ کمرشل ان 2007 رائٹ. ٹھیک. ہاں یہ تو مائکروسافٹ نے بھی کنفرم کر دی تھی. اس موقع پہ صرف ایک بات کر دوں، کیا باس؟ سپریم کورٹ نے لکھ دیا، مائکروسافٹ نے بھی کام کنفرم کر دی، کہا تھا کہ یہ احتساب عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے. آج نواز شریف کے وکلاء اور فیملی کے ان کے وکلاء جو ہیں پروسیکیوشن کو کہتے رہے کہ جی بتائیں، وہ انہوں نے کہا جی ہمیں ہفتہ دیں کم از کم یہ شہادت دینے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں آج کی بات کر رہا ہوں، مطلب عجیب. دس از ٹوڈے احتساب عدالت. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جس پہ مقدمہ بنا ہوتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے سر کچھ سر 2 دن. ان کے وکیل نے کہا کہ جی میں ہر دوسرے دن لاہور سے نہیں آ سکتا، آپ انہیں کہیں کل دے دیں. میں کہا نہیں ہمیں ٹائم چاہیے. اب یہ آج یہ فیصلہ بھی آ گیا. ہاں اور بقول تمہارے مائکروسافٹ نے بھی کنفرم کر دیا. تھا اس وقت کہ 2007 کے بعد سے نہیں ہے. مائکروسافٹ کی کنفرمیشن آج پیش تیار ہو جانی چاہیے تھی نا، وہ آج احتساب عدالت میں ہوتی کہ یہ سر. ہاں ویسے واقعی وائی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ابھی ہمیں وہ ذرا کچھ دن چاہیے اور کم از کم ہفتہ مانگا، پھر پتہ نہیں. اب میں اب کیا کہوں اس کا، اب کیا اس میں بھی اب وہ پھر بریک کوئی. چلیں بریک لینی ہے باس، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. بس ایک کریکشن مجھے کرنی تھی. ہمارے ہی don.com نے اس فونٹ کے معاملے کے اوپر مائکروسافٹ سے نہیں بلکہ جن صاحب نے یہ فونٹ بنایا ہے، لوکس ڈی گروٹ ان کا نام ہے، ان سے رابطہ کیا تھا
اور انہوں نے لکھ کے واپس ڈان.com کے جو بھی رپورٹر تھے ان کو جواب میں کہا تھا کہ ان کے خیال میں جو مریم نواز صاحبہ کا ڈاکیومنٹ ہے یہ بعد میں ہی پروڈیوس ہوا کہ جب یہ فونٹ مائکروسافٹ ورڈ میں جیسے کہ اب ڈیفالٹ بنا دیا گیا، تو مطلب ان کا بھی یہ خیال تھا. تو نیب والوں کو میں کہتی ہوں کہ ہم سے ہی لے لیں وہ نہیں، جسٹ آئی ہیڈ ٹو سے بیکاز اٹ واز ناٹ مائکروسافٹ. مسٹ کلیریفائی نا دیٹ. آپ نے نہیں کہا لیکن میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. مسئلہ میں نہ یا تمہارا نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر میں مائکروسافٹ کو ایک خط لکھتا ہوں کہ جناب آپ نے یہ فون نہیں میرا کام نہیں ہے نا، میں تو اگر ایک صحافی ہوں یہ تو میں اس میں ایک صحافی کے طور پر بھی میں انٹرسٹ کے طور پر کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ جناب یہ میں نے چٹھی لکھی تھی اور یہ میں لکھ دوں خبر، تو اس پہ کسی کو سزا نہیں ہوتی. نہیں سزا ہونے کے لیے پروسیکیوٹر جو نیب کا ہے اس کو آج ابھی تک اپنی گواہی کے ساتھ ریڈی ہونا چاہیے تھا. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جناب آپ نے بھی فرما رہی ہیں، اب تازہ ترین اپڈیٹ بھی کر دی، کریکشن بھی کر دی، سپریم کورٹ نے دوبارہ یاد دہانی کر دی، لیکن نیب جو تھا پروسیکیوٹر why he wasn't prepared to provide the evidence. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں بھائی. میں نے تو آپ کو بالکل آغاز میں ہی کہا کہ میں کم از کم یہ 23 صفحوں پر غور کرنے کو 2 وجوہات کی بنا پر تیار نہیں ہوں. ایک تو جو ہوا وہ ہو گیا. میری نظر میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نااہل قرار دے دیے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ احتساب عدالتوں سے وہ کیا اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں یا نہیں. اور اس میں نیب کی تیاری آج پوری نہیں تھی. اور یہ ایک طویل قصہ ہے، وہ جانے ان کا کام جانے. میں تو صرف یہ احتیاطاً مجھے ایک یعنی کہ اس میں سنپٹ یاد آئی، لیکن مجھے پیج 18 پہ آئے ہوئے ایک جو یعنی پیرا 13 ہے. اچھا اوکے. اس پر میں آج بھی بہت پریشان ہوں. اس میں کیا ہے؟ عزت مآب ججز نے یہ کہا ہے کہ جی شاید ہم اس بات پر غور کرنے کو تیار تھے کہ یہ جو بٹھایا گیا ہے کہ ابھی ڈائریکٹ کہا گیا ہے احتساب کو کہ آپ کریں اور جی آئی ٹی کی شہادتوں وغیرہ کو لے کر آپ ریفرنس عیار کریں، یہ غالباً ہم نے اوور سٹیپ کیا ہے. آرٹیکل 172 میں یہ کہا گیا ہے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے عدالتوں نے. اچھا انہوں نے کہا آپ نے اوور سٹیپ ہم نے نہیں کیا. ڈونٹ گیٹ ایکسائٹڈ. انہوں نے بلکہ بتایا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ جب ہم یہ معاملہ سن رہے تھے تو ہم نے ریئلائز کیا کہ انہوں نے تو یہ لفظ یوز نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ جو متعلقہ فریقین یا نواز شریف، لیکن وہ جو ایک پہلے کانٹیکس میں کہا ہوا ہے کہ گاڈ فادر نے جتنے بھی قومی ادارے تھے ان کو کیپیچولیٹ کر لیا تھا اور اسے بھر دیا تھا with their cronies، چمچے، نااہل حواری. ٹھیک. ہاں تو چونکہ یہ ادارے جو ہیں ان کا کیپچر، قومی اداروں کا کیپچر. ٹھیک. اب نواز شریف نااہل ہو گئے، اب ادارے ان کیپچر ہو گئے. وہی نا سوال تو یہ تو میں ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے میں جاننا چاہتا ہوں شکر کریں گا کہ کیا ایف آئی اے میں ابھی بھی وہ کرونیز بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں، ایف بی آر میں وہ کرونیز ہیں یا نہیں، ایس ای سی میں ہیں یا نہیں. وہ تو کہیں نہیں گئے نصرت صاحب. نہیں میں پھر ان پہ کیوں اعتبار کروں. اور اس میں ساتھ ہی جن کو گنوایا گیا ہے، نیب، ایس ای سی پی، ایف بی آر کو میں نے ٹیکس ریٹرن دیے ہیں. میں کیوں دوں اگر وہ کیپچر ہو چکے ہیں تو. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیوں میں اس پہ اعتبار کروں. نیشنل بینک آف پاکستان اس کا پریزیڈنٹ ابھی تک ہے، کیوں ہے؟ ہاں ہے، وہ تو نہیں بدلا. تو اگر اس وجہ سے ہے کہ وہ اب وعدہ معاف بننے کو تیار ہے، مسعود محمود کہاں سے نکالو گے بھائی. اور ابو آل انٹیلیجنس بیورو یہ نام لکھا ہوا ہے. اب اگر ایک قومی سلامتی ادارہ جو ہے تو بھائی بند کروائے انہیں. پاس ون آرڈر کا کیا ہوا کہ جی ان کی کلینزنگ کر کے ہمیں ہر ہفتے رپورٹ دی جائے کہ وہ نکالے. کاش کہ کوئی عمران خان صاحب یا کوئی اور جائے
کورٹ میں اور کہے کہ سر آپ نے خود کہا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ کیپچر کر لیے گئے ہیں. گاڈ فادر تو چلا گیا لیکن سسیلین مافیا تو ہے. وزیر اعظم ابھی تک کہتا ہے یہ جو سسیلین مافیا کا چیف ابھی ایجنٹ کون ہے؟ ہاں مطلب اسی کا اسٹیٹ بزنس میں وزیر اعظم alleged to be چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. او مائی گاڈ بھائی اسی کا نامزد کردہ ہے نا گاڈ فادر کا. نہیں آف کورس گاڈ فادر چلے گئے لیکن مافیا تو رہ گیا پوری. تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے تو اس میں ایک مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ اس میں نشاندہی ہو کہ گاڈ فادر کے کرونیز کون کون ہیں اور کیا وہ ابھی تک ہے یا نہیں. ٹھیک فیر اس کے علاوہ بھائی چلیں ایک کالر ہے نصرت صاحب ورنہ میں بہت کچھ نہیں میرے خیال میں آج اب 20 اپریل کراچی سے کال سن لیں. کال کراچی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم نصرت جوید صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میں مومن خان کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جناب آج کے ٹاپک پر میں نے یہی تبصرہ کرنا تھا نصرت جوید صاحب. آپ ماشاءاللہ مطلب بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور میرا مطلب جو ہے بینگ اے جنرل پبلک ہمارا اپنی ایکسپیکٹیشن ہے. مطلب جو ہے دیکھیں جب بھی کوئی ڈیسیژن آ جاتا ہے ایک دفعہ کورٹ کا تو وہ پھر پبلک پراپرٹی ہوتی ہے. اس پر فیئر کمنٹس کرنا ہر شہری کا حق ہے اور اس حق سے ہمیں نہیں چھیننا چاہیے. نہیں جی نصرت جاوید کو یہ حق حاصل نہیں ہے. نہیں بھائی یہ ایک رپورٹ تیار ہوئی تھی. نو آئی ایم سوری ایک رپورٹ تیار ہوئی تھی جس میں میرا نام سر فہرست اینیکس 1 کے طور پر 20 اپریل کے پروگرام کا حوالہ دیا گیا تھا. بھائی میرے بچے ہیں میں ٹی وی پروگرام کرتا ہوں رزق کماتا ہوں کہ میرے ہاتھ بنے ہوئے بھائی مجھے اپنی نہیں میں صرف آپ کو یہی اس کی جسٹیفیکیشن ہی دینا چاہ رہا تھا کہ جو آپ بات کر رہے تھے یا جو کچھ کر رہے تھے اس کو میرے بھائی لیکن آپ کا ٹیلی فون میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ایک ڈیسیژن آیا تھا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی تھی جو ایکسٹرا ایکسیپشنل تھی نا. مطلب جو ہے وہ عام کیسز میں کبھی بھی نہیں ہوتی. جب وہ لوگ عام لوگ بھی اس کو آبزرو کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا جیسے واٹس ایپ کال کے ذریعے جو بنائی گئی آپ اچھا نہ کریں نا. اچھا چلیں مہربانی آپ کی نا دیکھیں آپ کا کال میرے جاب کی گارنٹی نہیں ہے. بھائی نہیں ہے میرے مہربانی بچوں پہ رہے. شکریہ. پنڈی سے کال ہے بہت بھائی میں نے یہ مردم شماری کے مسئلے پہ جانا ہے. جی راول پنڈی. السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتا ہوں. بڑی مہربانی سر. تو یہ میں تھوڑی سی آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ نواز شریف وغیرہ کہتے ہیں نا ہم نے عوام کی عدالت میں جانا ہے. عمران خان تو کہہ رہا ہے الیکشن کرائیں تو کیوں نہیں کراتے؟ کیوں اس ملک کا بیڑا غرق اور کرتے ہیں؟ کم از کم ابھی عمران خان کی بات مان لیں کہ الیکشن ٹائم پہ کرا لے. نہ ان کو پتہ ہے مہنگائی کہاں جا رہی ہے نہ ان کو پتہ ہے پیٹرول پوری دنیا میں کم ہو گیا تو یہ ریٹ بڑھا رہے ہیں. پوری دنیا میں پیٹرول کم ہو رہا ہے جی. ریٹ کب ہے نا پیٹرول کے. یہ واقعہ کب ہوا بھیا؟ ارے میرے بھائی 2015 آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں کیا ہوا ہے؟ ارے اس کے بعد سے 2015 میں جو تھی نا بلند ترین سطح وہاں پہ پہنچ گیا ہے یار تیل کی قیمت. نہ کیا کرے نا ایسے. وہ تو ان کے کل پہنچا ہے. او بھائی میرے نہ کرے نا ایسے. اور یہ بڑھ رہا تھا اب تو ایک دم سے 2015 پہ چلا گیا ہے. بلکہ مزید قیمت دینے کے لیے تیار رہیے چاہے عمران بھائی بھی وزیر اعظم جائیں تو. یہ نہ کرے نا ایسے مطلب بڑھے گا مزید کیونکہ یعنی تیل پیدا کرنے میں دیر لگے گی عمران صاحب کو. ہاں تو بریک چلے بریک وہ پیدا کر لیں گے لیکن 5-6 سال لگیں گے. بڑی مہربانی. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بھائی سیدھی سی بات ہے میں نے آپ کو جیسے کہا تھا یہ بھی میں نے ڈرتے ویسے بھی میں آپ کو کہے چلے جا رہا ہوں. میں کل بھی چیخ رہا تھا. میں نے کہا اگر پاکستان میں سچ مچ کا جرنلزم ہو رہا ہوتا اور ہمارے ہاں واقعی لوگوں کو جمہوریت کی تھوڑی سی پرواہ ہوتی تو کل بریکنگ نیوز ہوتی کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا کہ جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا. اب آج پھر سے میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں پھر فیصلہ نہیں ہو پایا. معاملہ کل پر ٹال دیا گیا ہے. صورت احوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن والے یہ کہہ رہے ہیں
کہ اگر آپ ہمیں آئین میں ترمیم کر کے یہ نہیں بتائیں گے کہ مردم شماری کے جو عبوری نتائج آئے ہیں ان کی روشنی میں کیا آپ نے موجودہ اسمبلی کی نشستیں برقرار رکھنی ہیں، ان میں سے براہ راست مقابلہ 272 سیٹوں پہ ہوتا ہے، اور اگر یہ 272 ہی رہنی ہیں تو ان 272 میں سے پنجاب کی کتنی، سندھ کی کتنی، اے پی کے کی کتنی، بلوچستان کی کتنی، وغیرہ ٹھیک۔ اب اس میں پرابلم یہ ہوا کہ پہلے اجلاس ہوئے، اسپیکر صاحب کہ دائیں بائیں سارے اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا جی کنسنسس ہو گیا، تالیاں، بلکہ میں نے یہاں پہ مذاق اڑا رہا تھا، میں نے کہا دیکھو سر پہ آئی تو کیسے اکٹھے ہو گئے سارے، میں نے کہا اس سے بڑا قومی مکمکا کوئی نہیں، یاد ہے تمہیں، میں ہنسی مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ باجی ووٹ گئے، وہ آپ کے نوید قمر صاحب، میں نے کہا کہ صاحب ہم یہ تو پہلے جائے کونسل آف صوبائی، اب وہ جو یہاں پہ بے کامن انٹرسٹ ہم تو نہیں مانتے، تو وہ اب خلق خدا میں پیغام یہ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کمٹمنٹ کر کے بیک ٹریک کر گئی، بیک آؤٹ کر گئی کہ جی ٹھیک ہے آئین میں ترمیم کر کے معاملہ آگے بڑھاتے ہیں۔ معاملہ کیا بڑھ رہا تھا کہ پنجاب نے کہا جی ٹھیک ہے ابھی تو آئین نہیں ہے، ہم 9 سیٹیں دے دیتے ہیں، 5 بلوچستان کو، 4 کے پی کے کو، سندھ کی اتنی، اور 1 اسلام آباد کو، غالباً ان کو اس پہ ہوگا۔ لیکن میرا گلہ صرف ایک ہے کہ ان کو یہ بات پھر وہاں کرنی چاہیے تھی اور اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کر یہ تاثر نہیں دینا چاہیے تھا۔ ٹھیک، اب یہ چاہے جو بھی کہہ لیں، بڑی سیریس ایفرٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک دم سے بنا کہ اچھا بھی اگر آپ تو بیک ٹریک کر گئے ہیں تو اب کیا الیکشن وقت پر اگر نہیں ہوں گے، جمہوریت کا نہیں بھی اب اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوتے تو تاریخی طور پر پبلکلی جو پرسپشن گیا ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے کچھ کر لو، سپاٹ ہے یہ میکبت والا سپاٹ ہے کہ جی یہ مکر گئے، آئینی ترمیم ہو نہ پائی تو اگے تیرے پاگل چاہیے۔ صحیح ہے، رائٹ ہے۔ اب اس میں آج کی میٹنگ کے دوران باتوں باتوں میں اسپیکر صاحب نے اپنے پاؤں پہ کلہڑا اور مارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن کو گائیڈنس چاہیے میری معتبر ذرائع کے مطابق، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں غلط ہوں، اوکے ٹھیک، رائٹ، سو میں بہت محتاط زبان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ لوگوں نے جن پر میں نارملی اعتبار کرتا ہوں اس سے زیادہ احتیاط نہیں برت سکتا، میں یہ بتایا کہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آئین میں ترمیم کے ذریعے ہم الیکشن کی کمیشن کی مدد نہیں کر سکتے تو الیکشن کمیشن از خود سپریم کورٹ جا کر ان سے گائیڈنس لے لے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسپیکر صاحب نے یہ بات نہ کی ہو، اب پتہ نہیں ٹونٹنگ بتنزیہ کہہ دیا ہے، نہیں you never know، بعض اوقات کہ اچھا جی پھر یہی ہے تو وہ کر لیں، مطلب تو لوگ اس کو میں بھی فرسٹریٹ ہو کے you never know، لہذا میں کیونکہ میں نہیں یہ سوچ سکتا کہ ایک پارلیمان کا سربراہ خود اپنے ہاتھ کاٹ کے کہے گا کہ جاؤ، اس سے پہلے اسپیکر نام کے شخص کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا کہ میں اس ہاؤس کو پریزائڈ کرنے کو تیار کچھ نہیں کر سکتی، جو اپنا بنیادی فریضہ قانون سازی اینی وے وہاں الیکشن کمیشن چلا گیا تو پھر یہ جو ڈویژن ہونی ہے، یہ فیصلہ کہ کون سی تاریخ میں ہوں گے، کون سے صوبے کو، انہی کے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ پھر سپریم کورٹ کرے گا۔ پھر یہ کس منہ سے کون سیاستدان مجھے بیٹھ کے یہ کہے گا نصرت صاحب دیکھیں جی ہمیں تو دوسرے دور قوم میں نہیں، مطلب اگر یہی کرنا ہے تو پھر بنا دیں وہ جس کی باتیں کر رہے ہیں آج کل، اور آج اگر نواز شریف ہے، کل پیپلز پارٹی تھی تو عدالتوں کا راستہ دیکھ لیا تھا، کون کہتا ہے کہ عمران خان کل وزیر اعظم اور لوگ عدالتوں میں نہیں جائیں گے؟ بالکل بھول جائیں، ڈونٹ ٹیل می دس۔ سمجھ آ رہی ہے نا جب کالا کوٹ پہن کے گئے تھے نواز شریف صاحب میں مگیٹ، ہاں ہی سٹارٹڈ اٹ اینڈ اٹ گئے تھے نا بڑے، عدلیہ کی آزادی،
جیپ چلاتے خود نکلے ماڈل ٹاؤن سے، لاپو غلہ بچے عیش کر. سو اس چکر میں نہ رہیں. یہ ٹف وار ہو جاتی ہے اور شیر کے منہ کو ایک مرتبہ خون لگ جائے تو وہ آدم خور ہو جاتا ہے. عدلیہ کو اپنی طاقت سمجھ میں آ گئی ہے اور ان سیاستدانوں نے دی ہے. ان کی چھوٹے پن نے، ان کی نالائکی، ان کی انکمپیٹنس، ان کا جھوٹ اور ان کے ضمیر کا گند. Yes, everything. They are responsible. میں چیختا رہا، ارے یار 400 سے زیادہ کے نام آئے تھے پاناما میں، تمہیں 10 سے زیادہ نام یاد نہیں. 10 کیا مطلب سچی بات ہے، نواز شریف صاحب کے نام کے علاوہ تو مجھے یہاں بیٹھ کے ہمارا پروگرام اس دن شروع ہوا تھا یار. ہاں یس، پہلا پروگرام. روتا رہا. میں نے کہا سیاستدانوں 2.5 کے نام ہے یار، خدا کے لیے بیٹھ کے راستہ نکال لو، اللہ کا واسطہ ہے. اور باقی لوگوں کو پکڑو 400 کو کہ بھائی کہاں سے، کیسے، کہاں سے تم نے یہ آف شور کمپنی بنا لی. They didn't. اب بکتے They deserve it. اب یہ آئندہ ہوگا. لیکن having said that, No, you're right. I hope you're wrong کہ یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ وہ خود یہ نہیں کہہ رہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے. اور اگر اسپیکر صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے، I hope وہ تنزیہ کہہ رہے تھے یا فرسٹریٹ ہو کے، he didn't mean it. You're right. Genuinely. ٹونٹ. مطلب کون سی اپنی تم پاور جو ہے کسی اور کو دیں گے، کیا کرتے ہیں. دوسری بات یہ having said that, پیپلز پارٹی کے ساتھ میں انفیئر بات کریں گے ہم. ان کے جو انٹرنل آپس میں ڈسکشن ہوئی ہے، مجھے اس کے کاغذات کچھ، ارے بریک کاغذات پہ آؤں تو بریک. کس حوالے سے ویسے باس کاغذات بریک سے پہلے؟ یہ مردم شماری انہیں کیوں یاد آئی؟ ان کے کیا، اچھا اوکے چلیں، ان کے کیا آب تحفظات و اعتراضات. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے کیا تحفظات ہیں مردم شماری کے اوپر، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _. اچھا بھی ان کے بنیادی اعتراضات جلدی وہ یہ ہے کہ آپ جب مردم شماری کرتے ہیں تو ٹریڈیشنل طریقہ جو ابھی بھی استعمال ہوا وہ یہ کہ اس کے لیے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے آپ بلاکس بناتے ہیں گھروں کے. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ 200-250 گھر کا بلاک. ان کا یہ الزام ہے کہ انہوں نے مثال کے طور پر گزری کراچی میں ایک سروے کیا انیشیل، یعنی پیپلز پارٹی نے، تو اس میں پتا چلا کہ 1200 گھروں کا بلاک بنایا گیا. 1200 گھروں کا، 250 کا. بھائی ان کا دعویٰ ہے نا. ہم اب دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ نے گھر کر لیے نا، کہ مثلا اس جگہ 15 گھر ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایوریج ہاؤس ہولڈ سائز کیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب گھر میں کتنے لوگ، نہیں عام لوگوں کے لیے کہ بھی کتنے لوگ رہتے ہیں. تو اس میں یہ طے، یعنی فارمولا یہ بنا کہ سندھ میں ایک گھر، ایک خاندان اوسطاً 6 افراد پر مشتمل ہوتا ہے. اسلام آباد میں 6.5، 6.5. اب 6.5 پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے. خیر اسلام آباد میں بڑا ہے گھرانے کا سائز. پنجاب میں 6.6. اچھا تقریباً. بلوچستان میں 8.2. ٹھیک اوکے. پختونخوا میں 8.3 اور فاٹا میں 12. سب سے کم، سب سے چھوٹا گھرانہ سندھ میں ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے مطابق. رائٹ. نہیں آپ تو، اب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے مانیں. فیئر انف. اگر if that is کہ اگر ایوریج، کیونکہ اس میں ان کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر یہ بنایا جائے تو رورل اربن مکس، مثلا کہ میرپور خاص میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھرانے کا سائز کم از کم پنجاب جتنا تو ہونا چاہیے ایک خاندان میں، اس طرح. صحیح ہے، ٹھیک. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس فارمولے کو اپنا کر انہوں نے یہ کیا کہ پورے جو گھر ہمارے ڈکلیئر کیے وہ کیے کچھ 19 لاکھ کے قریب. ٹھیک. اور آبادی ہماری کر دی 5.51 کروڑ. جبکہ پنجاب میں 1 کروڑ گھر بنا کے اور آبادی کر دی گئی 9 کروڑ. ٹھیک. اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اس میں ان کا بنیادی یہ ہے کہ ہمارے جو کیلکولیشن کے مطابق اگر آپ 6.6 کی ہی ایوریج کو لیں تو پھر سندھ کی جو آبادی ہے اس وقت پنجاب جو ہے وہ کوئی تقریباً 48 کے قریب ہے، نہیں سوری 47 کے قریب. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کم ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن اصولی بات جو ہے وہ اپنی جو بھی انہوں نے جو اپنے وہ کیلکولیشن کی ہے وہ لمبی چوڑی ہے.
اس میں ہم بہت الجھ جائیں گے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ بھی کر لیں تو ہماری تحقیقات کے مطابق پنجاب کی اگر آپ نے ابھی وہی کل تعداد رکھنی ہے کہ 272 بٹیں گی, ٹھیک, تو اس میں 148 ہیں بھی پنجاب کی سیٹیں, تو 126 ہوں. اچھا, اور سندھ کی 61 ہیں اور 61 سے 84 سندھ کی, رائٹ, یعنی ٹیکنیکلی. اوکے, آن دیز کیلکولیشنز, آن دیز کیلکولیشن, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی. لیکن ان کا اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس آبادی کو اس وقت تسلیم کر لیں تو نیشنل فائنانس کمیشن میں, ہاں وہ بالکل مطلب ریسورسز کا ڈیوائیڈ, یہ تو بالکل سب بڑا ایشو ہے. جو وغیرہ وغیرہ, ایک میں کال لے لوں پھر اس کے بعد. ہاں اچھا, اب یہ میں بخدا ان کے جو آرگومنٹ, ہاں ایک جو بہت جو امپورٹنٹ ان کی بات ہے جو اس سلسلے میں مجھے یاد ہے, تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ میں نے کہا تھا کہ تاج حیدر صاحب, جی ہم سینسس پہ پروگرام کر رہے تھے, انہوں نے فگرز دکھائے تھے نا کہ انہوں نے جب فگرز دیے تو کراچی کی آبادی کیا تھی. لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو رہے تھے تو انہوں نے نادرا سے لکھ کر پوچھا تھا کہ کراچی کی کتنی آبادی ہے, تو ان کو بتایا گیا تھا کہ کراچی کی آبادی ہے 2 کروڑ 13 لاکھ. بالکل ٹھیک ہے, 47,801. ہاں تو وہ تو اس میں ڈزنٹ میک, جبکہ اب جو سینسس میں یہ بتاتی ہے 1 کروڑ 60 لاکھ. ہاں 16 ملین, 1 کروڑ 60 لاکھ یہ مردوں, یہ خانہ شماری سے ہوئی, جبکہ نادرا جو لکھ کر تاج حیدر صاحب کو بلدیاتی الیکشن کے دوران لکھ کر نادرا اور یہ جو سینسس والے ہیں, یہ ان کو آپس میں کوئی ان کی کوارڈینیشن نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی نادرا کے پاس تو ریکارڈ ہوتا ہے, اور شناختی کارڈ ہوتا ہے, اس سے زیادہ ایکوریٹ ریکارڈ مشکل اور اسی کی بنیاد پر آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوگا نا جب آپ جاؤ گے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ اس کی آبادی کراچی کی اتنی ہے, وہ 2 کروڑ, تو پھر یہاں کیسے ہو گئی, تو یہ کیوں نہیں. اب میں ان کے تمام اعتراضات کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, کھلے دل کے ساتھ تیار ہوں, لیکن آپ کو یہ اعتراضات جب پہلا اجلاس ہوا تھا اسپیکر صاحب نے بلوایا تھا تو اس وقت کرتے نا. مائی پوائنٹ از دس, آپ نے اس وقت نہیں اٹھائے. یہ پبلک جو ہے پوسچر یہ بنا کہ آپ نے کمٹمنٹ دی, آپ نے وعدہ کیا اور آپ بیک آؤٹ کر گئے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آئینی ترمیم نہ ہوئی, راستے نہ نکلے, اور اگر الیکشن کمیشن واقعی بجائے کسی, کل تو میں تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ کوئی فرد کہے گا کہ جناب یہ کس بیس پہ, تو سپریم کورٹ یہ دیکھیے آرٹیکل 51 وغیرہ وغیرہ نئی مردم شماری, اور اگر الیکشن کمیشن بطور ادارہ چلا گیا سپریم کورٹ تو بلے ہی بلے نا پھر تو. اب لوکل گورنمنٹ والا حال ہوگا. یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہم سوچنے کے لیے ہر ایک کے انٹرسٹ میں ہے اس میں کریں, لیکن کوئی نہیں کر رہا. اب قضیہ کیا ہے, چلیں جی بس اب کیونکہ کل بھی انہوں نے پھر ملنا ہے تو we'll definitely be talking about it. کل پھر اجلاس ہونا ہے اس معاملے پہ. ہم اپنی کل, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.